तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ तमाम दुनिया के देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। अभी हम गलतियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं, जो कि एक इनकलाबी और जंगी ख़त है। इस ख़त में पौलुस रसूल इंजील का दिफा करता है। पहले बाब का मुताला करते हुए आज हम 11वीं आयत से 24वीं आयत तक मुताला करेंगे, जो बाब का आखिर है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पेशतर के हम 11 ता 24 आयत को देखें, मैं 8वीं 9वीं और 10वीं आयत पर फिर से गौर करना चाहूंगा। इनमें संजीदा बातें हैं। पौलुस रसूल 8वीं आयत में कहता है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम हो। भाई, आजकल बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता जाहिर हो और उनके लिए कोई पैगाम लाए या उनके लिए कुछ करे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे उस हद या रेड लाइन के मुतल्लिक बताएं जो ये जाहिर करती है कि हम किसी तरफ से कहे गए अल्फाज को कबूल नहीं करते जो किसी खादिम या किसी जाहिर होने वाले फरिश्ते की तरफ से हों। हम ऐसे अल्फाज पर ठहर कर कब ये कह सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं? हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे पास खुदा का कलाम है, और जैसे कि बाइबल कहती है कि ईमान मुकद्दसीन को एक ही बार सौंपा गया था। एक बार सौंपा गया था मतलब एक बार हमेशा के लिए, मतलब मजीद लफ्ज की गुंजाइश नहीं। यहाँ पौलुस फैसला कुन ऐलान करता है कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता भी आए या कोई रसूल आए या हम में से भी कोई आए और आकर तुम्हें इस खुशखबरी के बरक्स कोई और खुशखबरी सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाई, जो कि खुदावंद की खुशखबरी है, तो ऐसा शख्स जो खुदा की खुशखबरी को खराब करने की कोशिश करता है तो वो शख्स बरकत से महरूम कर दिया जाए। उसकी बात का लहजा सख्त है, तो उसे वो एक बार फिर से दोहराता है और उन्हें बताना चाहता है कि उसने गुस्से में ये बातें नहीं कहीं, बल्कि वो जो दिखता है उससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ है। वो उनसे 9वीं आयत में कहता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, अब मैं फिर से कहता हूं कि अगर कोई उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हुआ। क्या आप उन मसीहियों से कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी जिंदगी के फैसले या औरों से मामलात, खुदा से ताल्लुक या अपने रूहानी रहनुमाओं या खादिमों की कही हुई बातों की बुनियाद पर करते हैं, इससे कतई नजर कि वो खादिम कौन है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो आयात लिखी हैं वो फैसला कुन आयात हैं। अगर हम उन्हें उनके मतलब के साथ कबूल करें, इनका मतलब है कि हमारे पास खुदा की तरफ से मुकाशफा है, और इसी मुकाशफा की बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी और अब्दियत की तामीर करते हैं। लिहाजा अपनी अब्दियत की तामीर करने के लिए क्या आपको मालूम है कि अगर ये जमीनी चीजें होती तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन अब्दियत की बातों की तामीर किसी इंसान की बातों पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पौलुस कहता है, यहाँ तक कि खुद पौलुस या पतरस रसूल या आसमान का कोई फरिश्ता ही आकर अगर मसीह की वाज़े और शिफाफ खुशखबरी के जिसकी हमने मुनादी की बरक्स कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन हो। और कहता है कि खुदा के कलाम से हटकर कुछ भी तामीर ना करें, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो सकलमंद शख्स की मानिंद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है, और जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ शख्स की मानिंद ठहरेगा जिसने रेत पर घर बनाया। और मेरी दुआ है कि सब नाजरीन हिकमत से चलें और अपना घर बाइबल के मुकाशफा की चट्टान पर तामीर करें, अक्लमंद की तरह। यानी हमें हमेशा बाइबल की बातों की पैरवी करनी चाहिए। जी हाँ। कोई भी मुअल्लिम, कोई मजहबी रहनुमा, कोई खादिम, कोई इंसान जो कि किसी की बात की मुनादी करे, मुझे उसकी मुनादी को बाइबल की रोशनी में देखना है। अगर वो बाइबल से मुत्तफिक है तो उसे कबूल करें, और अगर वो मुखालिफ है तो उसे रद्द करें। सही, चाहे उसका बताने वाला कोई भी शख्स हो। कतई नजर कि वो कौन है। 10वीं आयत में एक बात है जिसे हमें समझना है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को।
کہ آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. بھائی اس آیت کی وضاحت چاہتا ہوں. گویا پالوس رسول ہی وہی بات کرتا ہے جس پیغام کو ہم آج کل سنتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نظر انداز کیوں نہیں کرتے. نظر انداز کرنے کا مطلب ہے کہ اگر تم کسی بات کو جانے دو تو میں بھی جانے دوں گا. خدا کی سچائی کو اور خدا کے کلام کو جانے دیں گے، یہ کیسے قابل قبول ہے؟ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرتا ہوں یا نہیں؟ اگر آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو مسیح کا بندہ نہیں. سو ہمیں خدا کے کلام کو تھامے رہنا چاہیے. پھر چاہے کوئی ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، یقیناً میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے خوش ہوں. لیکن اگر یہ خوش ہونا الہی حقیقت کے کسی حصے کو قربان کرنا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ میرے ساتھ خوشی سے خدا کے کلام سے متفق ہوتے ہیں جس پر بائبل کہتی ہے خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا، تو ہمیں اسی کی ضرورت ہے. لیکن دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے سچائی کو نظر انداز کرنا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اتفاق خدا کے کلام کے الہی مکاشفے کے حصوں کو نظر انداز کر کے قائم کیا جائے گا. صحیح. آئیے اب 11 تا 24 آیات کو دیکھتے ہیں. پہلے میں پڑھوں گا، پھر آپ ان کے متعلق ہمیں بتائیے گا. اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کسی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا. لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا. پھر 3 برس کے بعد میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا، مگر اور رسولوں میں سے خداوند کے بھائی یعقوب کے سوا کسی سے نہ ملا. جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی نہیں. اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیائیں جو مسیح میں تھیں میری صورت سے تو واقف نہ تھیں، مگر صرف یہ سنا کرتی تھیں کہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دین کی خوشخبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا، اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھیں. ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، پھر میں واپس آ کر آپ سے سوال پوچھوں گا کہ پولس کے اندر وہ کون سی قابلیت تھی جو اسے انجیل کی منادی کرنے کے لائق بناتی ہے؟ وہ کون سی تعلیمی اسناد ہے جو اس نے انجیل کی منادی کی خاطر حاصل کی؟ وہ کون سا تربیتی مرحلہ تھا جس سے وہ انجیل کی منادی کی خاطر گزرا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پولس نے اپنے رسول ہونے کا دفاع کیسے کیا کہ وہ ایک رسول ہے؟ پہلی بات کہ اسے تعلیم دینے کا اختیار خود خدا نے دیا. پولس اپنے قارئین کو یہودی پس منظر کی یاد دلاتا ہے جس کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس کی زندگی بدلی جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور مسیح سے ملاقات ہو گئی. تب اس کی مقدس زندگی اس کی بلاہٹ کا ثبوت بنی. مقدس پولس کی بشارت کا اختیار اس کے مقدس پطرس کو ملامت کرنے میں ظاہر ہوتا ہے. ایک بار پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے غلطیوں کے پہلے باب کے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائی یوسف، پولس کے پاس کیا قابلیت یا اسناد یا شہادتیں یا ڈگریاں تھیں جو اس نے انجیل کی منادی کرنے کی غرض سے حاصل کی؟ اس کے پاس بہت کچھ تھا. وہ گملیل کے قدموں میں عالم بنا، اور فلپیوں کے خط کے 3 باب میں وہ اپنی بہت ساری امتیازی باتوں کا واضح ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ
لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ یہ تمام باتیں اس نے خدا سے ہی سیکھی تھیں، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ دراصل وہ اول درجے کے گناہ گاروں میں سے تھا، اور یہی بات اس نے تموتیوس کے پہلے خط میں اپنے متعلق درج کی، گناہ گار جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کا فضل اسے ایک انتہا سے دوسری تک بدل کر رکھ سکتا ہے، جیسے کہ ہم باب کے آخر میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں پہلے ستاتا تھا اب وہ ہمیں اسی دن کی خوشخبری دیتا ہے جسے وہ پہلے تباہ کرتا تھا۔ خدا اس کے اندر حقیقی طور پر بدلاؤ کو لایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، پالوس جیسے بدترین گناہ گاروں کو بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ اسے بدل کر مسیح کا عظیم خادم بنانے پر قادر ہے، اور اس سادگی میں وہ لوگوں کے پاس جایا کرتا اور منادی کیا کرتا تھا، اور یقیناً وہ علم رکھتا تھا اور موسیٰ کی شریعت سے بخوبی واقف تھا، اور وہ سچ میں تہذیب یافتہ تھا، اور وہ یونانی فلسفے کو بخوبی سمجھتا تھا اور استعمال کرنے کا ماہر تھا، لیکن وہ سادگی سے اپنی گواہی سناتا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ بالکل اس اندھے شخص کی مانند جو یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں ہے کہ ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا اب بینا ہوں، میں ذاتی تجربے سے یہ باتیں بولتا ہوں، میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح وہ ہے جس نے مجھے بدلا ہے۔ اسے لوگوں کی طرف سے مقبول ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ بالکل کسی بھی وقت اسے ایسی کوئی ضرورت پیش نہ آئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ یا وہ حاصل کرنے کے لیے فلاں مطالعہ کیا۔ مسیح کی گواہی دینے یا عام خدمت کے لیے آپ کبھی عالم نہیں ہو سکتے یا مطالعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میں موسیٰ اور پالوس کے درمیان ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، پر اس نے اسے کہاں استعمال کیا وہ بالکل بیکار ٹھہری، لیکن اس نے خدا کے ساتھ 40 برس بیابان میں گزارے۔ خدا نے اسے تعلیم دی اور بتایا کہ خدا کون ہے، اس کی کثرت کیا ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کل کی خدمت اسی لیے کمزور ہے، کیونکہ اس کا انحصار لوگوں سے سیکھی گئی باتوں پر ہے، نہ کہ ان باتوں پر جو مسیح کے قدموں سے سیکھی جاتی ہیں۔ میں USA میں ایک اچھے خادم سے ملا، وہ بہت بوڑھا تھا، اب وہ آسمان پر ہے، اور وہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ ملا، پھر اس نے ان سے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اس نے کہا سینٹ میری کالج سے۔ اور یہ لوکا کے 10ویں باب میں ہے۔ صحیح۔ وہ مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، اور میں نے بھی یوں ہی خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، اور اسی کالج سے مسیح کا وفادار تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یقیناً یہ خدا کے کلام کے مکمل اور درست مطالعہ کرنے آمین۔ کے برعکس صحیح۔ نہیں ہے، معلومات اکٹھی کرنے یا مبصرین کی کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں، اور انسان کو بامقصد طریقے سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ سب خدمت کے لائق بننے سے مکمل طور پر مختلف باتیں ہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ ایک خادم تو مسیح کی آمد ثانی تک خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا رہے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی بھائی یوسف، ان میں پولوس اپنی ذاتی گواہی بیان کرتا ہے۔ جی میں کہنا چاہوں گا کہ پولوس 3 مراحل سے گزرا، کلیسیا کو دکھ پہنچانے کے مرحلے سے، خدا کے اسے بدلنے کے مرحلے سے، پھر ایک مبشر بننے کے مرحلے سے۔ لہٰذا وہ ان 3 مراحل سے کیسے گزرا؟ در حقیقت پالوس ایک منتخب کردہ برتن دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا برتن جو برائے فروخت نہیں ہے، تاکہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے نمونہ بنوں۔ لہٰذا جب وہ ایذا دینے والا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک مذہبی شخص بھی تھا، اور جب وہ مذہب پرستی اور ایذا رسانی دونوں میں ہی انتہا پسند ہو گیا، تو اس سے ہمیں قائن کی یاد آتی ہے جو ایک مذہب پرست قاتل تھا۔ ترسیس کا ساؤل بھی ایسا ہی تھا، اور وہ نقطۂ عروج پر پہنچ گیا، اور اس کی تبدیلی اور بدلنے کا معجزہ بہت ہی الگ تھا۔ میں کہوں گا کہ خدا خود اس پر ظاہر ہوا، اس نے اسے منہ کے بل گرا دیا اور پوچھا تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خدا نے اسے بدلا، اور یہ بدلاؤ فوری اور بڑا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ مسیح کا خادم بن گیا تو وہ اپنی مثال آپ تھا۔ لہٰذا میں اپنی جان کو میری عزیز زندگی نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے کہ اپنا درد اور وہ خدمت جو خدا یسوع سے پائی ہے اسے پورا کروں۔ سو وہ ایک مثال تھا، اور میں کہوں گا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اول درجے کا گناہگار بنا سکتا ہے یا عظیم مذہبی شخصیت، لیکن خدا نے اسے رد کر دیا۔ لیکن خدا کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک انسان سے مل کر اسے بدل سکتا ہے، جیسے کہ ساؤل عظیم ترین خادم پالوس بن گیا، انجیل کا خادم۔ انجیل کا خادم، صحیح۔ چلیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔
10वीं आयत में लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को, और साथ वो लोगों को भी राजी रख सकता है। एक इंसान बैक वक्त इनकलाबी और हलीम कैसे हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मसीह बैक वक्त इनकलाबी और हलीम था। अहम सवाल, गलत चीजों और गलत कामों के खिलाफ बगावत करते हुए कैसे मुमकिन है कि हम किसी को दुख ना दें बल्कि उन्हें जीतें? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी मिसाल पालूस की है, हालांकि वो एक अच्छा नमूना था। लेकिन मसीह ने बजाते खुद कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। उसने कबूतर फरोशों और ज़रूफों के तख्ते उलट दिए, और मैं ये भी कहूंगा कि उसने दोनों ही काम किए। और यहाँ से हमें पता चलता है कि मसीह जो सारे जलाल का मालिक है, जब भी खुदा के जलाल को कायम रखने की बात आई तो उसने कभी भी नरमी ना दिखाई। और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा और देखा कि लोग सोने के बछड़े के गिर्द नाच रहे हैं तो बहुत सख्ती के साथ उनसे पेश आया। वो हारून के साथ भी सख्ती से पेश आया, लेकिन मूसा तो तमाम रुए जमीन में से सबसे हलीम आदमी था। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जब मेरी जाती मामलात की बात आती है तो मुझे लोगों से हलीमी से पेश आना चाहिए, लेकिन जब खुदा की इज्जत या अंजील की सच्चाई की बात आती है तो यहाँ पर किसी किस्म की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। सही। जब हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं, लेकिन चलें पहले 15वीं आयत पढ़ते हैं। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। मैं चाहूंगा कि आप पौलुस रसूल की बुलाहट के हवाले से बात करें। वो यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया। कुछ लोग गलत मतलब निकाल कर कहते हैं कि ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। कहते हैं कि मेरा हौसला देने वाला कोई नहीं, मुझे कलीसिया की सलाह की जरूरत नहीं, मुझे अपने साथ के खादमों से सलाह लेने की जरूरत नहीं, और मुझे उनकी राय जानने की जरूरत नहीं। लिहाजा इन अल्फाज का सहारा लेकर बुरे लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर मैं कहूंगा कि पालूस बजाते खुद जब वो अंताकिया की कलीसिया में खुदा की खिदमत कर रहा था और तमाम खादमों के दरमियान एक भाई की हैसियत रखता था। दरअसल अंताकिया में 5 खादिम थे जो सब मसीह की खिदमत कर रहे थे। फिर रूहुल कुद्स ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को उस नाम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। लिहाजा खुदाम ने बाकी तमाम खादमों को सारी कलीसिया समेत पालूस के मकसद की यकीन दहानी करवाई, ताकि इस हकीकत पर कोई एतराज बाकी ना रहे कि खुदा ने बात की है। इसलिए जरूरत थी कि खुदा खुद वहां भाइयों को यकीन दहानी करवाए। ये नहीं कि खुदा मुझसे बात कर रहा है जबकि मेरे तमाम भाइयों को मेरे काम से मसला है, तब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी से मशवरा नहीं करूंगा, क्योंकि इस आयत का तस्करा है और एक और आयत का भी तस्करा किया गया है। अगर खुदा मुझसे कुछ चाहता है तो मैंने उसे पूरा करना है, लेकिन ये भी जरूरी है कि मैं तमाम मुकद्दसीन की इसके बारे में राय लूं जो खुदा के ज़हन से वाकिफ हैं, बिल्कुल अमाल 13 के वाक़े की तरह। भाई यूसुफ, हम पढ़ते हैं तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि फौरन अरब को चला गया। वो उनके पास क्यों ना गया जो उससे पहले रसूल थे, ये बताइए। दरअसल वो इस सच्चाई पर गौर करना चाहता था कि उसकी खिदमत खुदा की तरफ से है, और जैसा कि उसने खत के शुरू में कहा, ना इंसानों की जानिब से और ना ही इंसानों के सबब से, और यहाँ हम रसूलों की खुद मुख्तारी को देखते हैं। खुद मुख्तारी से मुराद उसके रसूल होने के जरिए से है, ना कि तालीम से। जैसे कि वो कहता है कि जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी और मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, और उसके मकसद का मंबा वो रसूल ना थे जो उससे पहले थे, बल्कि वो बराह रास्त खुदावंद की तरफ से थे, और इन्हीं की वजाहत वो इन आयात में करता है। भले ही खुदावन ने उसे वाज़े तौर पर बुलाया, उसने फौरन हरकत नहीं की। उसने अरब में तवील अरसा गुजारा। 3 बरस के बाद वो यरूशलेम को गया और 15 दिन कैफा के यहाँ ठहरा। इससे पेशतर के खुदा उसे इस्तेमाल करे। खुदा के तरबियती मरहले के हवाले से बताइए। वहाँ तरबियत और तैयारी का एक अरसा होता है, और हम देखते हैं कि मूसा ने 40 बरस बियाबान में गुजारे, और हम दाऊद को भी देखते हैं जिसने बादशाह मुकर्रर होने के बाद भी कई साल इंतजार किया जब तक कि उसकी ताजपोशी ना हुई। यही हम पालूस में भी देखते हैं कि वो अरब को गया और उसने जाती तौर पर खुदा के साथ राब्ता रखा था, और इस तरह से खुदा अपने खादमों को तैयार करता है। रसूलों ने बजाते खुद 3 बरस खुदावंद के साथ गुजारे। खुदावंद ने उनका इंतखाब किया कि वो उसके साथ रहें और उनको अंजील की मुनादी के लिए भेजा, और उन्होंने खुदावंद के साथ रफाकत से फैज हासिल किया। और मेरा मानना है कि
ہم سب کو خدمت سے پہلے خداوند کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں کہوں جاؤ تو وہ جاتا ہے، اور آؤں کہوں تو وہ آتا ہے، اور ایک خادم کو یہی کرنا ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس دوران اگر آپ کے ذہن میں بائبل سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا ایک سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا جو ہم نے قسط کی شروعات میں سنا ہر بات کو کلام کی روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے بائبل کے کہ ہمیں اسی سے زندگی کو جینے کے اصولوں کو وضع کرنا چاہیے، اور بائبل کی اس آیت میں کوئی تنازع ہے کہ اپنے پیشواؤں کے تابع رہو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کی طرف آنا چاہیے یا دوسروں سے پوچھنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ سمجھا دیجئے۔ اہم سوال ہے بھائی یوسف جی۔ باقی آیات میں لکھا ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا تھا انہیں یاد رکھو۔ لہٰذا اگر پیشوا مجھے بائبل کی طرف لے جاتا ہے اور میرے ساتھ دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کی بات ماننا اور سننا بھلا ہے۔ ہمیں رہنماؤں کی تابعداری کرنی ہے، لیکن اگر میں ایک پیشوا کو سنتا ہوں جو مجھے خدا کے زندہ کلام سے ہٹ کر کوئی بات بتا رہا ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ اس کا مفہوم یہ نہیں۔ صحیح، شاید یہی بھائی یوسف نے پہلے کہا کہ جب ہم کسی رہنما کی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جی خدا کے کلام کی روشنی میں کرتے ہیں، تو انہیں کلام سے مطابقت رکھنی چاہیے، تب ہمیں اس خادم کی رہنمائی کرنی چاہیے، صحیح۔ ورنہ ہمیں بائبل سے ہٹ کر کسی کی جی، بالکل تابعداری صحیح۔ نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی یوسف، ہم نے جانا کہ پولس نے فوراً کسی سے مشورہ طلب نہیں کیا، نہ ہی وہ یروشلم کو گیا، جس کا مطلب کہ جس وقت اس نے خدا ان کے ارشاد عظیم یا پیغام کو پایا وہ یروشلم میں نہ تھا، وہ رسولوں سے نہ ملا، ان کے ساتھ وقت نہ گزارا۔ کیا یہ دو پیغامات کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے، پولس رسول کے اور ان مقدسین کے جو یروشلم میں تھے؟ دراصل کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ دوسرے باب سے ثابت ہوتا ہے کہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی طرف رفاقت کا داہنا ہاتھ بڑھایا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں واضح طور پر دیکھتا ہوں کہ پالوس پطرس سے آگے تھا، اور اگر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پطرس نے گناہوں کی معافی کی منادی کی، لیکن راست بازی کی منادی کرنے والا جو گناہوں کی معافی سے ایک قدم آگے کی بات ہے وہ اس کے بالکل بھی برعکس نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے ہے۔ پالوس وہی رسول تھا۔ یہ ایک اور نقطہ ہے کہ پطرس نے مسیح کی منادی کی، لیکن وہ جس نے سب سے پہلے خدا کے بیٹے کی بات کی، اس نے اعمال کے 9ویں باب میں یہ ثابت کیا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں کوئی تنازع نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے۔ اور جلال کی خوشخبری پالوس رسول کا خاصہ تھی جو کہتی ہے کہ نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ ہم جلال میں داخل ہو کر اس سے محظوظ ہونے والے ہیں، اور یہاں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ در حقیقت یہاں پر پالوس کی منادی میں ایک قدم آگے کی بات ہے۔ اب میرے پاس اچھا موقع ہے جو آپ نے کہا اس پر ایک سوال کروں۔ بائبل کی روح سے گناہوں کی معافی اور راست بازی سے کیا مراد ہے؟ اور میں جاننا چاہوں گا کہ گناہوں کی معافی اور راست بازی میں کیا فرق ہے؟ گناہوں کی معافی میرے خیال میں ایک بہت بڑی برکت ہے جس کی پرانے عہد نامے میں بہت لوگوں کو بڑی آرزو تھی۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔ مطلب کہ میں نے گناہ کیا لیکن خدا نے اسے میرے حساب میں نہیں گنا۔ گناہ کی معافی یہ ہے، اور راست بازی یہ ہے کہ میں نے گویا کوئی گناہ کبھی نہیں کیا اور میں نے فقط راست بازی کے کام کیے ہیں، اور میں بذات خود مسیح میں خدا کی راست بازی ہو گیا ہوں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کے راست باز ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں خدا کی راست بازی بن گیا ہوں۔ کیا آسمان یا زمین یا پھر جہنم کی کوئی مخلوق خدا کی راست بازی میں کوئی نقص نکال سکتی ہے؟ دوسرے کرنتھیوں 21:5 میں یہ لکھا ہے، سو یہ زیادہ گہری، بلند اور عظیم بات ہے۔ گناہوں کی معافی عظیم ہے لیکن راست بازی ایک مثبت پہلو ہے۔ گناہوں کی معافی منفی اور راست بازی مثبت ہے۔ مطلب کہ گناہوں کی معافی فقط مجھے جہنم سے بچاتی ہے، بالکل یہ میرے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند کرتی ہے، بالکل، جبکہ راست بازی میرے لیے ابدیت کو کھولتی جلال ہے، کو، ابدی جلال صحیح، کو۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں ہمیشہ یروشلم کی کلیسیا کے رد عمل کے متعلق سوچتا ہوں کہ وہ پولس کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے جب وہ ان کے پاس گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ مجھے قبول کرو، میں تمہارا بھائی بن چکا ہوں،
پر وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے تاریخ اور ایمان کی منادی کی، جس ایمان کو اس نے ماضی میں تباہ کرنا چاہا تھا۔ ان باتوں کی بدولت انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ یروشلم کی کلیسیا کے اسے رد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہم کس طور پر نئے عہد نامے کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ آج مسیحیت کے دور میں ہمیں ثبوت کے ساتھ آنے والوں کو قبول کرنا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ ایک امریکی کہاوت ہے کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، کہ ایک ایسی خبر جو کہ بہت اچھی اور بہت بھلی ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور بائبل بھی شاگردوں کے متعلق یہی کہتی ہے، جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا، مطلب کہ خوشی نے انہیں یقین کرنے نہ دیا، جیسا کہ زبور 126 میں واضح لکھا ہے، جب خداوند سیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ ہم نے خدا سے دعا کی تھی کہ شریر ہم تک پہنچ نہ پائیں، مطلب کہ بہت بار ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ خدا بڑے کام کر سکتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر خدا ہے۔ وہ ہماری درخواستوں، ہماری منتوں، ہماری دعاؤں سے بڑھ کر کرنے پر قادر خدا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر خدا ہے۔ اور میں نے سیکھا وہ قادر خدا ہے، وہ بدترین شخص کو بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں تب یقین کرنا چاہیے جب ثبوت زندگی کے اندر ہوں کہ وہ شخص خدا کی انجیل کی منادی کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ میرے باعث خدا کی تمجید کرتی تھیں۔ صحیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ مسیح کے صلیب پر کفارہ ادا کرنے سے ہمیں نہ صرف گناہوں کی معافی ملی، جس سے ہم گناہ کے اختیار اور موت کی سزا سے آزاد ہوئے، بلکہ راست بازی بھی ملی جس سے ابدیت کے دروازے کھلے، اور اس نے ہمیں راست بازی عطا کی جو معافی سے زیادہ گہری ہے۔ صحیح، جی آپ۔ مسیحیت کا معجزہ جو ہر دن اور ہر لمحہ جاری رہتا ہے وہ بدلاؤ ہے۔ وہ معجزہ جو اول درجے کے گناہ گاروں، ایذا دینے والوں اور مغرور مخالفوں کو بدلتا ہے، اور جس نے ساؤل کو مقدسوں میں شامل کر کے رسول بنایا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بتائیے۔ مجھے جو نئی بات لگی وہ یہ ہے، بھلے ہی پولوس بہت کچھ جانتا تھا، اس کا یونانی فلسفے اور یہودی تعلیم کا مطالعہ اور تجربہ وسیع تھا، اپنے اس سارے علم کے باوجود خداوند کو نجات دہندہ قبول کرنے اور حقیقی مکاشفے کو حاصل کرنے اور رسول بننے کے بعد پولوس نے سب علم کو ایک طرف رکھ کر ان باتوں پر تکیہ نہ کیا، بلکہ اس نے خداوند سے حقیقی تعلق میں بڑھنے کا انتخاب کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل ہوا اور نیا مکاشفہ حاصل کیا۔ صحیح، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العنبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔